सैयदना हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपके जिस्म पर रिक्कत तारी होती है, आंखें बहने लगती हैं, कैसे आप नमाज पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं आप? हजरत हातिम असम कहते हैं, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो सामने मैं जन्नत को देख रहा होता हूँ, पीछे मलकुल मौत को खड़ा हुआ पाता हूँ और अपने दाएं बाएं जहन्नम के गड़े देख रहा हूँ। अगर मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ा, मलकुल मौत तो अभी मेरी गर्दन दबोचने वाला है, या तो दाएं गिरूंगा या बाएं गिरूंगा, और दोनों तरफ जहन्नम के गड़े हैं। इसलिए मुझे खौफ होता है, डर होता है कि किसी न किसी तरह इस रास्ते से मैं निकल कर जन्नत तक पहुंच जाऊं। मेरे अजीजों, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हिसाब किताब करते रह जाते हैं नमाजों में। मलकुल मौत हर दिन हर घर पर आकर एक बार जरूर जाते हैं। आज भी हमारे घर आए होंगे, या जहां हम होते हैं हमको देख करके जाते हैं, और जिसकी मौत आने वाली होती है उसे उस दिन 3 मरतबा वो देख कर जाते हैं। बराबर वक्त पर उसकी रूह कब्ज करनी होती है और वो 1 मिनट ना आगे ना पीछे करते हैं। आज भी हमारे घर और आपके घर आकर गए होंगे या आने वाले होंगे, तुम्हें देखकर जरूर जाएंगे, और तुम्हारी सांसें जिस दिन बंद करनी है उन्हें पूरी तरह से खबर है। तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है उन्हें पूरी तरह खबर है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं, ना हमें खबर है। आपसे अगर मैं कहूं मलकुल मौत तुम्हारे सिराने पर आकर खड़ा है और कहता है 2 मिनट है तेरे पास, क्या करना चाहता है? तुम क्या करना चाहोगे? 2 रकात पढ़ना चाहोगे, 1 रुकू कुरान का पढ़ना चाहोगे, या तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह पढ़ लें, या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, या दुआ कर लें, तौबा कर लें, इस्तिगफार कर लें, बड़ी चीजें, या खैरात करें, सदका करें, क्या करें? 2 मिनट का टाइम है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया, अगर किसी को यह कह भी दिया जाए कि तेरे पास 2 मिनट का टाइम है, तो क्या करना चाहे कर ले, बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि वो इन्हीं मामलात को सोचता रह जाएगा, 2 मिनट गुजर भी जाएंगे, कर भी नहीं सकेगा। क्या करें वो पता भी नहीं चल सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अभी तुम्हारे पास वक्त है, सही सलामत आप बैठे हुए हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं। अब हम में से किसी को पता नहीं अब बाकी वक्त कितना है, तो कौन सी तस्बीह पढ़ोगे, कौन सा जिक्र करोगे, कितनी तिलावत और कितनी इबादत करोगे? मैं आपको एक नुस्खा दे जाता हूँ, वो सबसे बेहतरीन चीज है। फरमाया गया कि अगर तुम्हें कोई चीज मुख्तसर से वक्त में करके जाना है तो वो रसूल पाक को राजी करके जाना। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ ये अर्ज करना कि आका मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरी तरफ नजरे करम फरमा दे। अगर वो रसूल राजी हो गए तो तुम्हारे हर वक्त के लिए वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे। बाकी हमारी तस्बीह जाती है कि नहीं जाती ये भी हमें मालूम नहीं, कर तो लिया इबादत, लेकिन कबूल होती है नहीं होती ये भी नहीं मालूम। लेकिन अगर अल्लाह का नबी राजी हो गया तो हमारे सिफारिश के लिए वो काफी होती है। आपको बताऊं, एक नौजवान की जिंदगी मदीने तैयबा में, यहूदी लड़का था, माँ बाप दोनों यहूदी हैं, बेटा 22 साल का, एक बार मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे तदरीस फरमा रहे थे, उन्हें तालीम दे रहे थे, और ये मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर से गुजरते एक बार उसकी नजर हुजूर पर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता खड़ा रह गया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शीरनी घोलने वाली वो मीठी आवाज कानों पर टकराने लगी, तो खड़ा सुनता रह गया हुजूर की आवाज, और काफी देर तक जब दिल में मिठास पहुंची तो घर गया। जाहिर सी बात है हुजूर का वो हसीन चेहरा कोई एक बार देखता तो ही फिदा हो जाता। था यहूदी, अपने माँ बाप से कह नहीं सकता था, घर गया और उसके बाद बेचैनी बढ़ती रही। दूसरे दिन आया, फिर मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हुजूर को सुनता था और देखता था, बस इतना काम था। चंद दिनों के बाद किसी ने देख करके इसके माँ बाप को खबर कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के पास जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बेटा, तुम तो यहूदी हो लेकिन तुम्हारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने जाता है, उनकी तकरीर सुनने जाता है। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया और उसने पूछा, क्या तू मोहम्मद के पास जाता है, मस्जिद नबवी के पास जाता है? बेटे ने कहा, हाँ उनकी बातें मुझे अच्छी लगती, उनका चेहरा मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन बाप ने सख्ती किया कि आइंदा अगर तू जाएगा तो मैं तेरे साथ सख्त सजा का मामला करूंगा। लेकिन ये मोहब्बत होती ऐसी है, और वो भी मेरे मुस्तफा से होती। उस जमाने के हमने वाकयात देखे हैं, सारी दुनिया को सहाबा ने छोड़ दिया मगर चेहरे रसूल को कभी नहीं छोड़ा। नौजवान के साथ भी यही हुआ, 2 दिन घर में रहा, तीसरे दिन फिर निकल करके आया, मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा हुजूर को देखता रहा,
باپ آیا ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا جب حضور کو یہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، وہیں سے پکڑ کر لے گیا اور اپنے گھر پر لے جا کر زنجیریں باندھ کر قید کر دیا، قید کر کے رکھا، مارا توڑا اور کہا کہ آج کے بعد سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب گھر کے اندر قید تھا، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی محبوب کو اس کے محب سے یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ باپ نے زنجیریں کھول دی، لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔ پھر یہ بیماری اتنی بڑی، جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے مہینے گزر گئے، لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہش ہے پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ لڑکا ہے 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے۔ ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا، میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسا مریض ہو گیا کہ اس کا اب موت کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے صحابہ سے کہا، چلو میرا ایک دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نکل کر کے میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، بستر پر لیٹا ہوا وہ بیمار 22 سال کا نوجوان جس کے جانے کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، حضور سیدھے اس کے سرانے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سر گردن کی طرف ہاتھ دے کر کے اٹھاتے ہیں تو پورے جسم میں اس کے گرمی دوڑ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمس پایا ہاتھ کا، جسم کے اندر طاقت محسوس ہوئی اور چہرہ کھل گیا۔ دیکھا، آنکھیں بھر کر کے حضور کے چہرے کو مسکرانے لگا اور کہا کہ میری زندگی وصول ہو گئی، میری زندگی وصول ہو گئی۔ یہ کہتا رہا، میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی بات پر وہ زور سے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں سر رکھ کر کے اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام کیا پایا جانتے ہیں؟ صحابیت کا مقام۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی اور غوث کے مقام میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث اور صحابی کی بات کرتے ہو، صحابی رسول جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جایا کرتے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ کرو، جو چند لمحوں میں میرے آقا کا دیدار کیا اور غوث سے بھی بڑا مقام پا گیا، کس وجہ سے؟ اسی لیے میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس زندگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے اور اگر اسے کچھ کرنا چاہیے تو صرف اتنا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر قیامت میں تو ہر کوئی حضور کو ماننے لگ جائے گا، جو مقام و مرتبہ وہاں پر دیکھے گا ہر کوئی کہے گا یہ میرے آقا ہیں، لیکن کمال یہ ہے اے مومن، آج تو ان کے قدموں میں آ جا، آج تو ان کا ہو جا۔
ہمارے پاس مختصر سی زندگی بچی ہے میرے عزیزوں، دنیا کو ہم الوداع کہنے والے، نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور کتنی قبروں میں ہم نے لوگوں کو دفن کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے لوگوں کو مٹی بھی دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، مال کی کثرت، کھانے کی کثرت، پہننے کی کثرت، اولاد کی کثرت، مرتبوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، یہ زیادتی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ۔ کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے، اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو آج 10x10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتا ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتا ہے مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں، یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں۔ جن بالوں کو ہم باہر سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے رونے لگ گئے۔ وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے۔ میرے عزیزو آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا، خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتا ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے اور تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس بات کو مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موت تو آنا ہے، تم 1000 اختلاف کرو مجھ سے، 1000 مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز، موت تو آنی ہے۔ ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے ہیں، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی،
اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں انصاف دوسرا ہوگا، یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں۔ مجھے ایک واقعہ بات جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب، بڑے پیسے والے، پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھایا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا یا 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ یہ 3rd سٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹا ہے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے، اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں۔ روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول، کالج، ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا، پیسے خرچہ کرتے۔ اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا، دینا ہوگا۔ تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے، جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ، تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ اے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے۔ بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا، جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے، اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گے۔ بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بات سمجھاتی رہے گی۔ ہم جا رہے ہیں پیچھے، تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری میری یہ بات ہے، مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں، ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پالا تھا، اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے ہیں، بولنے والا طوطا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا بڑی صاف انداز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن بھر کہتا رہتا تھا۔ ایک دن پنجرے سے باہر نکلا طوطا، گھر میں ایک بڑا بلہ آیا اور بلے نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی جھپٹا مارا طوطا ٹائیں ٹائیں کرنے لگ گیا، دم زدن میں بلے نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، مر بھی گیا طوطا۔ اب پالا ہوا طوطا تھا، مر گیا، ٹائیں ٹائیں کرتا گیا۔ اب وہ طوطے کا مالک دیکھ کر کے حیرت میں آ گیا، ایک تو طوطے کے مرنے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ لوگ آئے کہنے لگے ایک طوطے کی موت پر اتنا کیا غم کرتا ہے، دوسرا طوطا پال لے، اسے سکھا دے، پھر وہ بولے گا۔ اس نے کہا طوطے کی موت اور طوطے کا پالنا یہ اہم بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، بولتا تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلے نے پنجا مارا اس پر تو اس وقت میں نے دیکھا طوطا اپنی اصلی آواز نکالنے لگا، ٹائیں ٹائیں۔ کاش جس وقت طوطے کو بلے نے پکڑا تھا اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوتا، جب وہ ختم ہی ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اس طوطے کی موت کو دیکھ کر ڈر آنے لگ گیا،
ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں، لیکن ملک الموت جس وقت پنجہ مارے روح نکالنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھول کر کوئی اور آواز نکلنے لگ جائے۔ یہ ہوتا بھی ہے۔ کئی لوگوں کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، کئی لوگوں سے گندی گالیاں نکل جاتی ہیں موت کے وقت فرشتے کو دیکھتے ہی، اسی لیے ان کی موت برے انجام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ زندگی وصول ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ صرف میں نوجوانوں سے اتنا کہوں گا، بقیہ جو تمہارے پاس ٹائم ہے، لمیٹڈ پیریڈ ہے، آؤ میرے نبی کو راضی کرنے پر چلتے ہیں، آؤ میرے آقا کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دنیا کے پیچھے بہت دوڑا لیا، دنیا کے اقتدا کرنے میں نے سب کچھ بدل لیا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی چہرہ اس کی طرح بناتا تھا، کبھی بال اس کی طرح بناتا تھا، میں نے ساری دنیا کے بڑے ہیرو، ایکٹر، سٹار، فلم والے، ان سب کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا، میرا دیوانہ میری محبت میں آ گیا۔ کا ہر ایک کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار غریب نواز کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ اجمیر معلیٰ میں آپ پہلی رجب کو ہی اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا، کنٹینیو ذکر کرتے رہے، چھٹی رجب کو اچانک آواز بند ہو گئی، دوپہر کے بعد دروازہ کھول کر کے دیکھا گیا تو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح نکل چکی ہے سیدھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے غسل کر کے لٹایا۔ لیکن جو روایت ملتی ہے آپ کے مریدین نے دیکھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات سے یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ موت کے وقت ایک آواز آتی ہے، سورہ فجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیتیں جو اللہ نے فرمایا یہ حقیقت میں موت سے پہلے ہر انسان کو آتی ہیں، دو طرح کی، اگر نیک ہوگا تو یہ سنے گا، برا ہوگا تو کچھ اور سنے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ جان کے مالک، آجا اپنے رب کی طرف راضی برضا، خوشی بخوشی، آجا اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے پکارا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو مرنے سے پہلے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح کے مالک، نکل اس بدن سے مجبوری میں، خوشی سے تو کبھی نہیں نکلے گا، مجبوری میں نکل جا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے دور ہو جا اور میری جہنم میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے وہ بھی آواز آتی، یہ بھی آواز آتی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کون سی آواز سن کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ مولا کریم جب ہماری موت آئے تو ہمارے کانوں میں تیرے حبیب کے نغمے ہو اور تیرے ذکر کی برسات ہو رہی ہو اور ہم تیری دید کی تڑپ میں دنیا سے جائیں۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کی خواہشات اور یہاں کی رعنائیوں میں ہمیں مگن ہو کر کے اس دلدل میں آوارہ نہ چھوڑ دے مولا، ایک آن کے لیے بھی ہمیں تو اپنی حفاظت سے باہر نہ فرما، جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب کے قدموں میں زندہ رکھ، جب دنیا سے جانا ہو تیرے حبیب کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ وآخر دعوانا